बापों में से लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत हम देखें। शाबाश, बड़े गौर से सुनिएगा। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 14वां बाब उसकी 26वीं आयत। अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी न करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे न आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बारिश बने। बैठिए, तशरीफ रखिए। हम सब जिंदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए मुबारक है। हालेलुया। आज 8 मई 2022 और आज हम इंटरनेशनली सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। आइए तमाम मदर्स के लिए मिलकर हम जोरदार ताली बजाएंगे उनकी तमाम खिदमत के लिए। माँ की बड़ी खिदमत होती है, माँ की बड़ी खिदमत होती है। हम जॉब करते हैं, कोई 12 घंटे की करता है, कोई 8 घंटे की करता है, मुख्तलिफ टाइप ऑफ जॉब्स होती हैं और महीने के एंड में क्या मिलता है? सैलरी। एक बच्चों को देखे क्या मिलता है जी? सैलरी मिलती है। लेकिन माएँ 24 घंटे की नौकरी होती है और सैलरी कोई भी नहीं, है ना? सैलरी कोई भी नहीं। डेली सुबह नाश्ता बनाना है ना? चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, नाश्ता बनाना है। तो दोपहर के खाने का फिक्र, दोपहर का खत्म होना है तो चाहे वो जॉबियंस है चाहे वो हाउस वाइफ है, ये काम उनकी जिम्मेदारी है और कोई सैलरी नहीं। तो मुंडा बैठा कर कहता है माँ जी तुसी बदली, है ना? तो आज का मैसेज होगा खुदा दस माई, उसके साथ स्लैश में लिख लीजिए खुदा दस बीवियां। क्योंकि हर एक कामयाब मर्द के पीछे 2 खवातीन का हाथ होता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, हर कामयाब मर्द के पीछे 2 खवातीन का हाथ होता है। या तो उसकी खुदादर्श मां या वफादार बीवी, जानसार बीवी। ये 2 ही बीवियां होती हैं जिनके प्यार, जिनकी मेहनत, जिनकी हौसला अफजाई से मर्द तरक्की करते हैं। और इसके साथ एक और बात भी नोट कर लीजिएगा, ये तो वो बात है जो दुनिया में मशहूर है, लेकिन ये जो बात अभी बताऊंगा ये दुनिया में मशहूर नहीं है, लेकिन है हकीकत कि एक नकाम मर्द के पीछे भी इन 2 का ही हाथ होता है। या दुनियादार मां या दुनियादार बीवी। एक शख्स की नाकामी के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। इसका मतलब है कि इस डिपार्टमेंट को बड़ी समझदारी, बड़ी हिकमत से चलने की जरूरत है, क्योंकि इनके रिएक्शन में कामयाबी तुझसे फूटनी है। आपका बेटा कामयाब होगा, आपका शौहर कामयाब होगा कब? जब इस डिपार्टमेंट से सुकून और तसल्ली होगी। और कलाम में आज की तलावत बड़ी खूबसूरत है।
یسوع مسیح نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ جو کوئی اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بہنوں، اپنے بھائیوں کو مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ میرا شاگرد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم مرد ہیں یا خاتون ہیں، ہم بچے ہیں یا بڑے ہیں، ہم سب جو ایماندار ہیں، جو یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، ان کی زندگیوں میں اول درجہ جو ہے وہ یسوع مسیح کا، یسوع مسیح ہیڈ ہے، شیلٹر یسوع کا ہونا چاہیے، اور یسوع مسیح کی سلامتی ہمارے خاندانوں کے اوپر کثرت سے پھیلنی چاہیے۔ اس لیے ماں باپ کی فرما برداری اور بیوی کی جو حقوق ہے اسے پورا کیجیے۔ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور آپ کو بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آج کا میسج تھوڑا سا مختلف ہوگا لیکن چیزیں سیکھنے والی ہوگی۔ ابھی سیکھنے کے لیے تیار ہو؟ ابھی کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہم سیکھیں گے، آج ہم سیکھیں گے، کیونکہ یہ کلام سکھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ کلام ہمیں گرو اپ کرنے کے لیے ہوتا ہے، بڑا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ہماری کمیوں پر انگلی رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ یوں کر کے انگلی رکھتا ہے کلام، یوں کر کے انگلی رکھتا ہے، اور ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ یس آج خدا مجھے کچھ نیا سکھانے والا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ ماں کی پہلے بات کرتے ہیں کیونکہ آج دن ماں کا ہے۔ خدا دس ماں کی دربار ہے بائبل مقدس میں، اور سب سے پہلی خدا دس خاتون ہمیں موسیٰ کی ماں نظر آتی ہے۔ جب اس نے اپنے بیٹے موسیٰ کو پانی میں بہا دیا تو کس کے ہاتھ لگا؟ موسیٰ کس کے ہاتھ لگا؟ جی فرعون کی بیٹی شہزادی کے ہاتھ لگا، اور پھر اس کی بہن بھاگی ہوئی آئی، کہتی کیا اس کے لیے کوئی دایا چاہیے، کوئی کیئر ٹیکر چاہیے؟ اس نے کہا یس چاہیے۔ اسی کا ایک خاتون ہے بڑی زبردست ہے، وہ بڑا اچھا بچوں کو پالتی ہے، میں لے آؤ شہزادی کا، لے آؤ، اور وہ اپنی ماں کو لے گئی، یعنی کہ موسیٰ کی ماں کو ہی لے گئی۔ اور سنیے گا برکت کی بات ہے، موسیٰ فرعون کے گھر میں شہزادہ بن کر رہ رہا تھا۔ کس کا بیٹا؟ فرعون کی بیٹی کا بیٹا بن کر رہ رہا تھا، لیکن جب موسیٰ کی ماں اسے دودھ پلاتی تھی، ساتھ میں اسرائیل کی شریعت، خدا کے احکام اور خدا کی باتیں اسے سکھاتی تھی، اور جب تک وہ بڑا ہوا اس کے اندر خدا کی قدرت اور کلام کی بہت بڑی برکت موجود تھی، اسی لیے وہ اپنی قوم کی فکر کرنے والا بن گیا۔ ہلیلویا۔ کیا آج مائیں ایسا کرتی ہے؟ کیا مائیں آج ایسے رویے کو اختیار کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فیڈ کے ساتھ ساتھ کلام کی باتیں بتائیں؟ ہم انہیں اپنے رشتے دار انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں، یہ تیرا ماما ہے، یہ تیرا چاچا ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ ہم انہیں فلمی ایکٹروں سے انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں، ایسے فلانے ہیرو ہے، یہ تو فلاں کی جیسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو یسوع سے انٹروڈیوس نہیں کرواتے۔ یسوع کا تعارف ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی انہیں نہیں کہا کہ یسوع مسیح نے آسمان سے تجھے میرے لیے بھیجا ہے، میرے گھرانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم انہیں اور باتیں سکھانے میں لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، مائیں اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں، اور یہ اس وقت ہوگا جب ان کی اپنی تربیت ہوئی ہے۔ اور اپنی تربیت کے لیے خدا کے گھر میں آنا بڑا ضروری ہے۔ ماں کو قربانی دینی پڑے گی۔
اگر وہ چاہتی ہے کہ ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ خدا پرست ہو، وہ خدا سے پیار کرنے والی ہو، وہ خدا کے حکموں پر چلنے والی ہو، تو آج ماؤں کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ وہ موسیٰ جیسے غیرت مند ہو، روحانی غیرت مند ہو۔ پھر ہمیں اور زبردست ماؤں میں مقدسہ مریم نظر آتی ہے۔ جب فرشتے نے آ کر سلام کیا اور یسوع مسیح کی خوشخبری سنائی تو یقین جانیے اس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، جیسا تو کہہ رہا ویسا ہی ہو۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو مریم ان باتوں کو جو فرشتے نے کہی تھی اپنے دل میں رکھ کر سوچتی رہتی تھی۔ اس کے مطابق تربیت یہاں سے ہمیں نظر آتی ہے کہ 12 سال کے تھے خداوند یسوع مسیح اور ہیکل میں رہ گئے، یاد ہے کہاں رہ گئے؟ اور وہ گم ہو گئے، ہے نا؟ گم ہو گئے، اور وہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف انہیں ڈھونڈتے ہوئے واپس آئے۔ وہ کیا کرتے پایا؟ فقیوں فریسوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ کس چیز کی؟ کس چیز کی؟ کلام کی۔ ہمارے پاس بھی سٹوریاں ہوتی ہیں، ہمارے ماں باپ بھی کہتے تو فلانے نے بیاہ سے گواچ گیا سر، ہے نا؟ کدی یہ نہیں کر گرجے گیا تو سانو لبے نہ تو فلانی جگہ تے دعا کرن دیا سر۔ ایہو جی سٹوری کوئی نہیں ہے سارے کو۔ سارے کو سٹوری میں تو مامے نے بیاہ سے گواچ گیا سر، تو خالہ نے نہیں کرتے، کہتے آپ بھی بڑا ہو گے، بڑا ہو گے تو جڑا چھوٹے ہوتے نہیں ٹھیک وہ بڑا ہو کے بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں آپ کو بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ روحانی ہو جائے، وہ خدا سے پیار کرنے والی ہو جائے، وہ خدا کی تابعدار ہو جائے، وہ خدا کے حکموں کو ماننے والی بن جائے۔ اس کے لیے آپ کو نیندیں حرام کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ یار اگے والے بچے کو پیچھے لے لو، پیچھے لے لو، اب بہت غلط آ رہا ہے، اس کو پیچھے لے جاؤ۔ کیوں ہم نہیں آگے والے کو آگے والے کو آگے والے کو اس کو اٹھا کے پیچھے لے لو، یہ گلا نہیں پکڑنی ہے۔ Mothers, be careful. You are responsible. ماں کی تربیت کسی، یہ تربیت کس نے دینی ہے؟ ماں نے دینی ہے۔ نہیں آپ اوپر ہے باجی، اوپر کا ہے نیچے نہیں کا۔ یہ تربیت کس نے دینی ہے؟ یہ ماں نے دینی ہے۔ ماں کی بڑی رسپانسبلٹی ہے اور آپ اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگ بھی نہیں سکتے۔ ایک ڈاکو تھا، اسے ہو گئی موت کی سزا، آخری خواہش پوچھی گی، اسے کہا بھی آخری خواہش بتا۔ اسے کہا جی میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یار بڑا پیار کرتا ہے اپنی ماں سے، بلا لیا باپ کو۔ اس نے اپنی ماں سے کہا ماں جی ذرا میری کول کٹ کرو۔ وہی ماں نے کان نیڑے کیتا، انہیں کان تے چکی مار دی، کان نہیں ماری دیتا۔ وہ سارے نے کیا، پولیس نے کیا، وہ یہ کی تھی اپنی کی، انہوں نے کیا میں اینو سزا کر دی، یہ وجہ تو میں ڈاکو بنے۔ جدوں میں سکول لے جانا سا تو میں پینسل چک کے لیا سا، بچیاں دیا پینسل چک کے لیا سا، تو میری ماں نے منع نہیں کیتا بلکہ کیا شاباش، تو میں کہا شاپنر بھی نہ چکنا شروع کر، پھر میں انہوں نے کاپیاں چکنا شروع ہو گیا، پھر میں کتاباں چکنا شروع ہو گیا، پھر میں انہوں نے لنچ باکسز کھونا شروع ہو گیا، پھر میں چوریاں کرنا شروع ہو گیا، تو میں ڈاکے مارنا شروع کیتے، تو ڈاکے ماردا ماردا اج میں موت کی سزا بندے بھی مارنا شروع کر دیا۔ کہاں سے کام شروع ہوا؟ اور
یہ حقیقت ہے، یہ اصلی واقعہ ہے. کہاں سے شروع ہوا؟ پینشن دونوں کو. ہم جب اپنے بچوں کی غلط تربیت کرتے ہیں، جب وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہم اسے منع نہیں کرتے، تو یاد رکھیے آپ تیار کر رہے ہیں ایک دن وہ آپ کی بھی عزت نہیں کرے گا. ہم اسے تیار کر رہے ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. ایسی عزت کرنی ہے تو ایسی عزت نہیں کرنی. تو تیار کر رہے ہو بچوں کو کیا کرنے کے لیے؟ بڑوں بے عزتی کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. ڈفرینٹ مدرس، آپ رسپانسبل ہیں. باپ کی تربیت اور طرح کی ہوگی، ماں کی تربیت اور طرح کی ہوگی. مائیں بچوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتی رہتی ہیں. نہیں انہیں تو کیتا ہی نہیں، وہ ایسے بڑا چنگا دے، ایسے بڑا چھا دے. کہتی ہے غلطی ہے تو دوڑ آیا کرو، تو غلطی نہیں ہے لڑ کے آیا تو تین آیا کرو کہ آئندہ لڑے گا، آئندہ باہر انتشار نہ پھیلائے، باہر جا کر طرح طرح کی فساد نہ پیدا کرے. آپ پر ہے، وقت پر لگی ہوگی نا. باپ کی بات بعد میں آ رہی ہے. باپ کے پاس کیس جو ہے نا وہ بعد میں آ رہا ہے. کیوں دوستوں؟ ہمارے پاس کیس تو ایسے بھی آتا ہے نا جب کچھ نہیں، باپ جب پھر ساٹے پر جڑی روز کی تربیت ہے وہ ماما نے کرنی ہے. بھائی آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے گرو کرنا ہے، آپ نے گرو کرنا ہے، بڑا کرنا ہے اور سکھانا ہے. پھر کلام کے اندر بڑی زبردست باتیں ہیں، لیکن اس میں سے اب دوسری طرح سے ماں کو ہم دیکھتے ہیں. بیوی کا پہلا فرض ہے کہ وہ یسوع سے پیار کرے. اسے یسوع سے پیار کرے. اور پھر دوسرا فرض اپنے شوہر کا کیا ہے. اچھی بیوی اچھی ماں کہلائے گی. میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں، یہ سنہرا جملہ ہے. اچھی بیوی اچھی ماں کہلائے گی. یہ ٹریننگ پروسیس ہے. پہلے اچھی بیوی، پھر وہ ڈیولپ ہوگی، پھر وہ اپ گریڈ ہوگی، پھر خدا سے بلس کرے گا تو وہ اچھی ماں کہلائے گی. اور اگر اچھی بیوی نہیں بنی تو اچھی ماں دور کٹ ہو گئی، پھر مشکل ہو جائے گی. تو اچھا ہے مائیں اپنی بیٹیوں کو ساس نو تنگ کرنا تے سونے نو قابو کرنے دی بجائے اے تعلیم دینے دی بجائے خدا دی تعلیم دو کہ کلام کیا کہتا ہے. کلام کیا کہتا ہے. اپنی بچیوں کو ٹرین کیجیے کیسے کرنا ہے، کیسے اپنے گھرانوں کو محفوظ کرنا ہے، کیسے خدا سے برکتیں لینی ہے، کیسے خدا کی حضوری سے بلاسنگز کو لینا ہے. ٹرین کیجیے. انتشار والی باتوں کے لیے نہیں، لڑائی والی باتوں کے لیے نہیں، جھگڑوں والی باتوں کے لیے نہیں، مسائل والی باتوں کے لیے نہیں، مسائل کو سلجھانے کی باتوں کی طرف آئیے. آپ نے تعلیم نہیں دیتے، وہ تعلیم لیتے نہیں تھے. آئیے بائبل کی خطوط سے آپ کو ملواتا ہوں جو اپنے شوہر کی عزت کرتے ہیں. ذرا یہ میرے ساتھ دیکھیے. پہلے افسیوں دوسرا باب نکالیے میرے ساتھ. میں یہاں نامہ میں افسیوں 5واں باب اور اس کی 22ویں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. 5 کی 22 میں لکھا ہے، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی. آپ کے نہیں ہے، نہیں ہو سکتا.
ایسے نہیں ہو سکتا بھائی. کلام کہہ رہا ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے. میں اپنے خاتون سے ملواتا ہوں بائبل کی جو اپنے شوہر کی ویسے ہی عزت کرتی تھی جیسے کلام کہہ رہا ہے. ایک اور والا میرے ساتھ دیکھ لیجیے گا. پہلا پطرس کا پہلا خط اس کا 30واں باب اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے چنانچہ سارا، بلکہ ایک آیت اوپر آ جائیے. اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھی. چنانچہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی. اب کہتے نہیں ہو سکتا. میں ایک دن دیکھ رہا تھا، ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک خاتون فون کر رہی ہے، اس کا شوہر ساتھ کھڑا ہے. تو کہہ رہی نہیں امی ایسا نہیں ہو سکتا، امی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرا شوہر ہے. شوہر کہتا ہے کس کی بات، کس کا فون ہے؟ کہتی امی کا فون سی. تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی وہ کہتی سے اپنے شوہر کی عزت کرے آتا. کلام کیا کہہ رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے چننا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. فیصلہ آپ کا. کلام کہہ رہا ہے سارا ابراہم کے تابع رہتی تھی اور اسے خداوند کہتی تھی، لارڈ. کیا آج میں اور آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہمارے خاندانوں میں ہو سکتا ہے؟ عزت کا معیار ہم دیکھتے ہیں، ہے نا. یہ نام لینا مجھے میرا طرف سے ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں، اپنی اپنی گھروں کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے، اسٹائل ہوتا ہے. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ بیویاں شوہر کا نام لیتی ہیں. انور، سرفراز، پہلے ہماری مائیں ہوتی تھی، پہلے آپ کا اس طرح ہوگا سنو، ہے نا. میری بیوی مجھے پاسٹر صاحب کہتی ہے یا آپ کہتی ہے نا. یس کہتی ہے خدا پرست کرتا، میرا نام نہیں کبھی. کیسا خوبصورت لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے باپ کو کہہ رہے ہیں فلاں دیکھو، ہے نا. بڑا اچھا لگتا ہے. نام کے ساتھ ہم ایسے برابر چلے جاتے ہیں. اور برابر کی بات سن لیجیے گا، نہ اسی کھ توڑ کے دیکھنا، نہ اسی کوئی روپیہ کما کے لے آنا، تو چاہیے کی برابری. بات ذرا غور سے سنیے. آپ گھر کے سربراہ کے ساتھ اپنے رابطے کو بہتر بنائیے. آپ کی بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے بیٹے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں میرے باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے. آپ نہ سکھائیں، وہ خود بخود سیکھ جائیں گے. اچھا رویہ بھی اور برا بھی. اب ٹو یو کلام تھوڑا سا گڑبڑ ہے، تھوڑا سا سکھانے والا ہے. کیوں بھائیو؟ برا تو نہیں لگ رہا؟ تو لگتا نہیں. میں تو سناؤں گا بھائی، جو جھیل ہے میں تو وہ سناؤں گا. میں نے انسانوں کی نہیں پرواہ کبھی کی، بس یہ کی کہہ رہی ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس بات کی فکر ہے. کلام کیا کہہ رہا ہے ہم اس بات کی فکر کریں گے. ہمیں تو اس بات کی فکر ہے. کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کلام کہہ رہا ہے سارا ابراہم کو خداوند کہتی تھی اور ابراہم بھی سارا کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. اچھا برا نہ بنائیے گا، ذرا میں ایک سوال کرتا ہوں. سارا کو جانتے ہیں؟ سارا کون ہے؟ سارا کون ہے؟ ابراہم کی. آپ نے ابراہم کی ساری باتیں کلام میں سے سیکھی ہے، بلکہ میں نے سارا اور ابراہم کا الگ الگ سے میسج سب کو سنایا ہوا ہے. کیا کبھی اگر سارا ابراہم کو خداوند کہتی ہے تو کبھی ابراہم نے اسے کچھ کہا؟ انہوں نے لڑائی ہوئی کیا؟ اس نے کبھی اسے مارا؟
کیا کبھی اس نے اس پر چلایا؟ نہیں. کیوں؟ کہتی قرآن تھی. تو جب میں عزت اتنی کروں گا تو مجھے آگے سے پیار ہی ملے گا. ہو نہیں سکتا کہ کو گالا ملے. سیکھ لیجئے بائبل کے اصول، سیکھ لیجئے بائبل کی برکتیں سیکھ لیجئے. ابراہم کو سارا خداوند کہتی تھی تو ابراہم بھی اسے اسی طرح پیار کرتا تھا. سمجھدار اور بیوقوف عورت دونوں میں فرق دیکھ لیجئے گا، غور سے سنیے گا. سمجھدار عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے. اور بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے. اب تو جو بادشاہ کی بیوی ملکہ بننا دے یا غلام کی بیوی، اب تو جو آپ پر اب کماتی ہے ہاللویا، اب نہیں کماتی پھر بھی ہاللویا. آپ نے کلام کے مطابق اپنے گھر کے اندر اس معیار کو رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے. رسپیکٹ کریں گے رسپیکٹ ملے گی، رسپیکٹ کریں گے نہیں رسپیکٹ ملے گی نہیں. گیو اینڈ ٹیک ہے یہ. اور اچھی بیویاں اچھی مائیں کہلاتی ہیں. اور سنیے دوستو، آج جو میں سوال کرنے لگا ہوں وہ بڑا تھوڑا ٹیکنیکل ہے، سنیے گا ذرا اوپر والے بھی. کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کی ماں سے، کیا میں نے کہا وہ بولیے، اپنے بچوں کی ماں سے پیار کیا؟ اب اپنی بیوی سے تو پیار کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کی ماں سے پیار کیا؟ ذرا سوچ کے دیکھیے، ذرا تھوڑا سا گھما کر دیکھیے. اپنی بیویوں سے سارے ہی کرتے ہیں پیار، لیکن وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے. جب آپ اس بات پر دھیان دیں گے تو پھر اس کا معیار، اس کی قدر اور اس کا پیار آپ کے دل میں زبردست طریقے سے بڑھ جائے گا. اس نے آپ کو اس دنیا میں باپ کی حیثیت دلائی ہے. عورت نے آپ کو اس دنیا میں باپ کی حیثیت دلائی ہے. آپ کے بچوں کی ماں ہے. آپ اپنی بیوی سے تو محبت کرتے ہی کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ماں سے زیادہ پیار کیا کریں. بولے اپنے بچوں کی ماں سے جب پیار کریں گے نا تو آپ کا خزانہ اور کھل اٹھے گا. اندر برکتیں بڑھنا شروع ہوگی. بھائی ماں کا دن اور ماں کو سکھاؤ. آئیے ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. پہلا تیموتھیوس دوسرا باب اس کی 11ویں آیت. پہلا تیموتھیوس دوسرا باب اس کی 11ویں آیت سے. عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھانے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے. کیونکہ سنیے گا وجہ اس کی سنیے گا، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت نے فریب کھایا، کھا کر گناہ میں پڑ گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرط وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے. یہ بھید کی بات ایسے لے لیجیے. کلام کہتا ہے خاموشی اختیار کیجیے. کئیوں نے کرانے ہیں پرابلم کوئی بھی نہیں ہوتی، پرابلم صرف ہوتی ہے جواب نہ دینا. تو جواب سیکھے دل پیچھے سیکھ کے آئے گا. اور میری ماں نے نہیں میرے پیو کی سنی تھی، میں آپ نے نہیں سنا. یہ کوئی اچھی سیکھ نہیں ہے، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی میراث نہیں ہے جو اپنے بچوں کو دے دے.
کہ فریب کھانے والی ذات ہوا ہے، آدم نہیں ہے. لیکن یہ داغ اس دن دھل جائے گا جس دن خدا آسمان کھولے گا اور اولاد عطا کر دے گا. یہ بلیسنگ بڑھ جائے گی، پھر ذمہ داری اور ہو جائے گی. پھر مرد اپنے بچے کی خاطر اپنی بیوی سے پیار کرے گا. اور میں نے کہا اپنے بچوں کی ماں سے پیار کیا کرے گا. اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ماں سے بھی پیار کریں. یاد رکھیے باہر کے ملکوں میں، یہاں پہ نہیں ہے، جو شوہر ہوتا ہے وہ اس وقت جب خداوند کو اولاد دینا ہوتا ہے، لیبر روم کے اندر ہوتا ہے، تو یہ کارڈ وہ اپنے دھن کاٹتا ہے اور وہ دیکھنا سارا کچھ، تاکہ اسے احساس ہو کہ خدا کی حضوری سے برکت تو ملی ہے، لیکن کس سورس سے ملی ہے، کیسے خدا نے مصیبتوں کے بعد اولاد دی ہے، کیسے درد کے بعد اولاد دی ہے. تو ساڈے اتنے چنگے ہوتے ہیں کہ زندگی تو مہینہ پہلے ہی بھیج دیتے ہیں، جاؤ اپنے گھر چلے جائیں. تو پھر آویں 2 مہینے بعد پلیا تو آیا بچہ لے کے تندرست صحت مند. میں اس لیے خاندانوں کو سمجھاتا ہوں کہ بہوا والے اپنے گھر اپنی انسان بلایا کرو، اپنے گھر رکھا کرے، آپ کے بیٹے کو پتا چلے انہوں نے خرچے پہ، انہوں نے مصیبت ان برداشت کرنا پڑے، رات کو جاگنا پڑے. اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو کر پھر ایک خوبصورت خاندان بنے گا، پھر ایک خاندان کے اندر بلیسنگز آئے گی، پھر ایک خاندان کے اندر آسمان کھلے گا، خدا اپنا جلال جاری کرے گا، خدا اپنی سلامتی نازل کرے گا. جب ہمیں ایک دوسرے کی تکلیفوں کا پتہ ہوگا، تکلیفوں کا پتہ نہیں ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد میرا حق تھا. حق کوئی نہیں ہے بھائی، یہ آسمان کے خدا کی برکت ہے. اور ہوا کی نافرمانی کو دھونے کے لیے، اس داغ کو مٹانے کے لیے اولاد دینے کا سورس خدا نے عورت کو بنایا. ہمیں آج سمجھ لگ رہی ہے خلاف کی یا نہیں سمجھ لگ رہی ہے؟ دوستو ہم ہر الزام ادھر کو کرتے، کام نہیں کریں گے تیری وجہ ہوگا، میرا کاروبار نہیں چلن گیا تیری وجہ ہوگا. پر ایک خوبصورت بلیسنگ ملی ہے، ہم اس بلیسنگ کا نام مصیبت رکھ دیا ہے نا. آئیے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں نام نے رکھا. امثال کی کتاب نکالیں، امثال کی کتاب میں آئیے ذرا، امثال 31 کی 10 نکالیں. امثال 31واں باب اس کی 10ویں آیت. نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے، اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی. نیکوکار بیوی کی وجہ سے اس کو منافع ہوگا، اور اس کو منافع کی کمی نہیں. کسی وجہ سے؟ نیکوکار بیوی کی وجہ سے. سب کنیکٹڈ ہے، ہر ایک چیز کنیکٹڈ ہے. اس کو لیجیے، ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سکھانا ہے. رزق کی کے دروازے بھی کنیکشن کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کو منافع کی کمی نہیں ہے. کس کو؟ جس کے پاس نیکوکار بیوی ہے. اور نیکوکار بیوی آتی کہاں سے ہے؟ امثال 19 کی 14. 200 میں پیچھے 400 پیچھے چلے جائیں. 19 کی 14. گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانشمند بیوی خداوند سے ملتی ہے. ہاں جی، دانشمند بیوی. مزمور کے اندر لکھا ہے، دیکھو ایسی برکت
کرنے والے کو نیکوکار بیوی ملے گی، اور نیکوکار بیوی کی وجہ سے منافع، بلیسنگز، اور اس ہوا کے گناہ کی وجہ سے جو دبا لگا ہے، فریم ہوا نے کھایا ہے، لیکن جب خاتون کو جب اولاد خدا دیتا ہے تو وہ دبا بن جاتا ہے، کیونکہ خدا اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ آپ کی اور میری تھوڑی سی توجہ ان باتوں پر چاہیے۔ اور دوستوں آخری بات، امثال 18:22 پر خداوند کا فضل ہوا، جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، اور اس پر خداوند کا فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل کیا ہوتا ہے؟ جس کے ہم لائق نہ ہو وہ ہمیں مل جائے۔ تو جس کو بیوی ملی اس کو کیا ملا؟ تحفہ، گفٹ، گفٹ فرام گاڈ۔ نیکوکار بیوی، گفٹ فرام گاڈ۔ اس تحفے کو بیش قیمت جانی خدا نے دیا، اور ادھر سے پیار آئے، ادھر سے عزت آئے، آپ دیکھیے کمال ہی ہو جائے گا، آپ کے خاندان بابرکت ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو میں پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکا ہوں، ٹریننگ کی بات ہے نا، ٹریننگ میں یہ آیتیں اپنی بچیوں کو سکھایا کریں۔ اے بیویوں اپنے شوہروں کی تابع رہو۔ سارا خداوند کو کیا کہتی تھی؟ خداوند کہتی تھی۔ ہم یہ باتیں نہیں سکھاتے، ہم اور باتیں سکھاتے ہیں، ہے نا؟ جھیل دیتے، ہم اپنے بچیوں کو جھیل دیتے، ہے نا؟ جھیل دیتے ہیں، تو پولیس تو نہیں بیٹھی کہ تسی ڈرن دے دیتے ہیں جی، اس میں کیا کچھ دیتے ہیں؟ سب کچھ سے کیا مراد؟ ہاں جی، ایک ایک چیز بتا لو، بولو۔ فرنیچر، یا تم اپنے فرنیچر اپنی یہ نہیں پتا کی بولو کی تک کی ملے فرنیچر، اوکے، اور کراکری اور اے سی، ہاں آج کل موٹر سائیکل 1 to 5، رکشا بھی ہوتی ہے، رکشا چلانا ہے نا؟ اس میں ایک آئٹم ہوتی ہے آٹے والی مٹی، ہے نا؟ پھر چکلا بیلنا، یہ کیوں دیتے ہیں؟ نہیں تو انہوں نے نہیں ہوتا جنہوں نے کرو آٹے تو بغیر لیتے ہیں، ہم ایک بنا کر بھیجتے ہیں کہ تو جانا ہے تو پھر اپنا لہدا گھر بنانا ہے، تو اتنے جا کے وہ کہتے نا، وہ پوچھتی ہے نا، کہتی ہے تسی کتنے بھرا جے؟ انہوں نے کیا 8 بھرا نا، تے 8 کٹھے دینے ہیں، انہوں نے کہا منوا لین تو جے ایک بھی نال رہ گیا رکھے۔ ہم کیوں یہ چیزیں اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال کر بیٹھتے ہیں کہ تو اپنا بنانا ہے، تو لہدا رہنا ہے، تو لہدا رہنا ہے، تو نال نہیں ہو کے رہنا، تو کٹھے نہیں مل کے کھانا، اہم رشتہ میں لہدا چیزیں دیتی ہیں، تو یہ پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ آ جائیں گے، کہتے ہیں جی آ جائیں گے نا۔ میں ان ماں باپ کو سکھا رہا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی بچوں کی تربیت پہلے تو کلام سے کرے، اور پھر اس کے بعد ان کا حوصلہ بڑھائے۔ مشکل بننے کے کوئی بات نہیں، سارے خاندانوں نے آتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ آ گیا اسے تھوڑی سی تسلی دے، اے نہیں آ جا، چھٹی کر، ویکھی جائے گی۔ آپ اپنے بچوں کو لاکھوں روپیہ لگا کر ازدواج کی زندگی عطا کرتے ہیں، ان کو اس میں دعا کے ساتھ بھیجا کریں، اور اچھی مائیں اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھی تربیت دے کر بھیجتی ہیں۔ بیوی ماں بنے گی اور ماں دادی بنے گی، ہمیں
ہمیں لیکن اگر بائبل اس سارے پروسیس میں نہیں آئی تو پھر ہم دنیا داری کی باتیں سانو یہ پتا ہے مرگاں تے کی کر رہا ہے سانو یہ بھی پتا ہے کہ شادیاں تے کی کرنا ہے سانو یہ بھی پتا ہے کہ اے تہوار تے کی کرنا ہے پر سانو یہ نہیں پتا کہ خدا کی کہتا ہے کہ کیسے خاندانوں کو سیدھا کرنا ہے خاندان کیسے درست ہوں گے بیویاں کیسے اپنے گھروں میں عزت پائیں گی اور بچے کیسے ماں باپ کی عزت کریں گے یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے یسوع مسیح اپنے ماں باپ کا اس لیے تابعدار تھا دنیاوی ماں باپ کا اور آسمانی باپ کا کیونکہ وہ ان سے سیکھتا تھا اور جو اس نے سیکھا وہ پے بیک کر دیا اگر آج ہم اچھی باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو ہم پے بیک لیں گے جب وہ ہماری عزت کریں گے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یاد رکھیے یسوع مسیح کو اپنے گھر آنے دیجیے یسوع مسیح کو اپنے گھر کا حصہ بننے دیجیے اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی اور اپنے گھر کا ہیڈ بنائیے اور پھر دیکھیے خاندانوں میں مائیں بہنیں بزرگ نوجوان سب ایک دوسرے کی عزت کریں گے اور خدا اپنے لوگوں اور ان کے خاندانوں کے درمیان سکونت کرے گا آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خدا کے